अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह की रहमत से ठीक ही होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने सोचा है कि हम कुरान पाक का तो हम पढ़ ही रहे हैं, उसका मीनिंग, उसका तर्जुमा हम उसकी भी वीडियोस डाल रहे हैं। तो साथ ही साथ हम तालीम करना भी शुरू करते हैं घर से, क्योंकि आजकल वैसे भी कोविड टाइम चल रहा है, कोरोना इतना चल रहा है। अब तो और भी ज़्यादा केसेस सुनने में आ रहे हैं, तो किसी के घर तो जा नहीं सकते हैं, अभी थोड़ा एहतियात तो करना चाहिए। ये तो हमारे प्यारे नबी ने भी कहा है कि एहतियात करो, बाकी अल्लाह पे छोड़ दो। तो हम घर से तालीम करने की कोशिश करते हैं। एक कोशिश हमने सोचा है कि चलो ट्राई करके देखते हैं, अगर कोई 1 2 3 बंदे भी अगर उसको सुन लेते हैं, इसमें शामिल हो जाते हैं, तो ये भी एक क्या बोलते हैं उसको, अल्लाह के बड़े बड़े वादे हैं तालीम वाली मजलिसों के लिए। तो आइए जुड़ते हैं और शुरू करते हैं। हाँ, तो आप और भी लोगों को इसमें जोड़ सकते हैं, इस वीडियो को शेयर करके। जो लोग सुनेंगे और शायद हमें उस पर अमल भी करें। सबसे पहले अल्लाह हमें कहने की, सुनने की और समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जो हम पढ़ें उसको अच्छे से सुने भी और उसको डेली अपने अमल भी करें, उसके ऊपर अपने ऊपर उसको फॉलो भी करें। तो ये इसलिए मैंने आज ही मेरे दिमाग में आया था कि हम वीडियो के ज़रिए तालीम भी स्टार्ट करते हैं। क्या पता, अल्लाह कहते हैं ना, कुछ भी काम अल्लाह को अच्छा लग सकता है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए। और तो बस, तो ये वाली हदीस है, ये हदीस ही है ना, मुंतखब हदीस। तो ये लेके आए थे ये, तो हम इसको आज से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, और आगे भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आज ये पढ़ लेंगे, दोनों में से कोई भी पढ़ लेगा, कभी ये कभी मैं। तो आज ये पढ़ेंगे, अब ये स्टार्ट करेंगे। अल्लाह कबूल करे, और अगर कोई गलती हो जाए तो अल्लाह माफ़ करे हमें। चलिए अब आप पढ़िए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान की 70 से ज़्यादा शाखें हैं, उनमें सबसे अफजल शाख ला इलाहा इल्लल्लाह का कहना है, और अदना शाख तकलीफ़ देने वाली चीज़ों का रास्ते से हटाना है, और हया ईमान की एक अहम शाख है। ये मुस्लिम की हदीस है। और दूसरी है, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इस कलमा को कबूल कर ले जिसको मैंने अपने चचा अबू तालिब पर उनके इंतकाल के वक्त पेश किया था और उन्होंने उसे रद्द कर दिया था, वो कलमा उस शख्स के लिए नजात का ज़रिया है। ये है मुस्नद अहमद हदीस का नाम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने ईमान को ताज़ा करते रहा करो। अर्ज़ किया गया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपने ईमान को किस तरह ताज़ा करें? इरशाद फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह को कसरत से कहते रहा करो। ये है हदीस मुस्नद अहमद तबरानी तरगीब। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, तमाम अज़कार में सबसे अफजल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है, और तमाम दुआओं में सबसे अफजल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। ये तिर्मिज़ी की हदीस है। फ़ायदा, ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे अफजल इसलिए है कि सारे दीन का दारो मदार ही इस पर है। इसके बगैर ना ईमान सही होता है और ना कोई मुसलमान बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह को अफजल दुआ इसलिए फरमाया गया कि करीम की तारीफ का मतलब सवाल ही होता है, और दुआ अल्लाह ताला से सवाल करने का नाम है। मज़ाहिर हक से ये हदीस साबित है। हज़रत अबू हुरैरा
فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کلمہ کے لیے یقینی طور پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ کلمہ سیدھا عرش تک پہنچتا ہے، یعنی فوراً قبول ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ کلمہ کہنے والا کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو۔ مرزی کی روایت۔ فائدہ: اخلاص کے ساتھ کہنا یہ ہے کہ اس میں ریا اور نفاق نہ ہو۔ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی شرط جلد قبول ہونے کے لیے ہے، اور اگر کبیرہ گناہیں کے ساتھ بھی یہ کہا جائے تو نفع اور ثواب سے اس وقت بھی خالی نہیں۔ حضرت یعلا بن شداد رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت شداد رضی اللہ نے یہ واقعہ بیان فرمایا، اور حضرت عبادہ رضی اللہ نے جو کہ اس وقت موجود تھے اس واقعے کی تصدیق فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کوئی اجنبی غیر مسلم تو مجمع میں نہیں؟ ہم نے عرض کیا، کوئی نہیں۔ ارشاد فرمایا، دروازہ بند کر دو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، ہاتھ اٹھاؤ اور کہو لا الہ الا اللہ۔ ہم نے تھوڑی دیر ہاتھ اٹھائے رکھے اور کلمہ طیبہ پڑھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ نیچے کر لیا، پھر فرمایا، الحمدللہ، اے اللہ، آپ نے مجھے یہ کلمہ دے کر بھیجا ہے اور اس کلمے کی تبلیغ کا مجھے حکم فرمایا ہے، اور اس کلمے پر جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اور آپ وعدہ خلاف نہیں ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ حضرت ابوذر رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ لا الہ الا اللہ کہے اور پھر اسی پر اس کی موت آ جائے تو وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ میں نے عرض کیا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ پھر میں نے عرض کیا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ میں نے عرض کیا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو، ابوذر کے الرغم وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ یہ بخاری سے ثابت ہے۔ فائدہ: الرغم عربی زبان کا ایک خاص محاورہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں یہ کام ناگوار بھی ہو اور تم اس کا نہ ہونا بھی چاہتے ہو تب بھی یہ ہو کر رہے گا۔ حضرت ابوذر رضی اللہ کو حیرت تھی کہ اتنے بڑے بڑے گناہوں کے باوجود جنت میں کیسے داخل ہوگا، جبکہ عدل کا تقاضا یہی ہے کہ گناہوں پر سزا دی جائے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حیرت دور کرنے کے لیے فرمایا، خواہ ابوذر کو کتنا ہی ناگوار گزرے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اب اگر اس نے گناہ بھی کیے ہوں گے تو ایمان کے تقاضے سے وہ توبہ استغفار کر کے گناہ معاف کرا لے گا، یا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما کر بغیر کسی عذاب کے ہی یا گناہوں کی سزا دینے کے بعد بہرحال جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس حدیث شریف میں کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے سے مراد پورے دین و توحید پر ایمان لانا ہے اور اس کو اختیار کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف ایسی زبانی کہہ دیا، دل سے۔ تو آج کے لیے بس اتنا سا، اور کیا تھوڑا سا اور پڑھ لیں۔ اچھا، حضرت حذیفہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح کپڑے کے نقش و نگار گھس جاتے ہیں اور ماند پڑ جاتے ہیں، اسی طرح اسلام بھی ایک زمانے میں ماند پڑ جائے گا، یہاں تک کہ کسی شخص کو یہ علم تک نہ رہے گا کہ روزہ کیا چیز ہے اور صدقہ و حج کیا چیز ہے۔ ایک شب آئے گی کہ قرآن سینوں سے اٹھا لیا جائے گا اور زمین پر اس کی ایک آیت بھی باقی نہ رہے گی۔ الگ الگ طور پر کچھ بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں رہ جائیں گی تو یہ کہیں گی کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ سنا تھا، اس لیے ہم بھی یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ کے شاگرد صلہ نے پوچھا، جب انہیں روزہ صدقہ اور حج کا بھی علم نہ ہوگا تو بھلا صرف یہ کلمہ انہیں کیا فائدہ دے گا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ نے
اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ انہوں نے 3 بار یہی سوال دہرایا، ہر بار حضرت حذیفہ رضی اللہ اعراض کرتے رہے۔ ان کی تیسری مرتبہ اصرار کے بعد فرمایا، صلہ یہ کلمہ ہی ان کو دوزخ سے نجات دلائے گا۔ مطلب ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب سب کچھ اسلام سنا تو ہوا ہے میں نے کہ مطلب قرآن کے حرف مٹ جائیں گے، ہے نا، ایسا مطلب سنا ہے، اب کیا تو اللہ بہتر جانتا ہے، پتہ نہیں تب شاید قیامت آنے کا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کو یہ کلمہ ایک نہ ایک دن ضرور فائدہ دے گا، نجات دلائے گا، اگرچہ اس کو کچھ نہ کچھ سزا پہلے بھگتنا پڑے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ وصیت نہ بتاؤں جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی تھی؟ صحابہ رضی اللہ نے عرض کیا، ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت میں فرمایا، میرے بیٹے، تم کو 2 کام کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور 2 کاموں سے روکتا ہوں۔ ایک تو میں تمہیں لا الہ الا اللہ کے کہنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اگر یہ کلمہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور تمام آسمان و زمین کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کلمہ والا پلڑا جھک جائے گا، اور اگر تمام آسمان و زمین کا ایک گھیرا ہو جائے تو بھی یہ کلمہ اس گھیرے کو توڑ کر اللہ تعالیٰ تک پہنچ کر رہے گا۔ دوسری چیز جس کا حکم دیتا ہوں، سبحان اللہ العلی عظیم و بحمدہ کا پڑھنا ہے، کیونکہ لیکن یہ تو ایسے ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ الٹا لکھا ہوا ہے، اس میں پہلے عظیم لکھا ہوا ہے، الگ الگ ہوگا نا، کیونکہ یہ تمام مخلوق کی عبادت ہے اور اسی کی برکت سے مخلوقات کو روزی دی جاتی ہے۔ اور میں تم کو 2 باتوں سے روکتا ہوں، شرک سے اور تکبر سے، کیونکہ یہ دونوں برائیاں بندے کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں۔ 10 ٹھیک ہے، مطلب اس پہ لیکن مجھے تھوڑا سا وہ ہو رہا ہے کہ صبح جیسے جو میں نے پڑھا ہے صبح کے اذکار اور صبح کے اذکار میں ہے یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ مطلب صبح روزانہ اس کو 100 مرتبہ آپ نے فرمایا تھا کہ پڑھنا چاہیے۔ ویسے تو اتنا ہی ہے اس میں سبحان اللہ و بحمدہ، لیکن اس میں لکھا ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ اچھا پتہ نہیں یار، سمجھ نہیں آیا۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، صحیح ہے۔ لیکن میں نے ایسے پڑھا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، بعد میں عظیم پڑھا ہے۔ تو تم نے جو پڑھا اس میں 2 بار سبحان اللہ ہے نا، اس میں تو ایک ہی بار ہے۔ اچھا ہاں ٹھیک ہے، ہاں مطلب کسی میں کنفیوژن ہو جاتی ہے نا، تو اسی لیے اگر آپ میں سے کسی کو کچھ مطلب جو مجھے کنفیوژن ہو رہی ہے اس کا آپ کو پتہ ہو تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، اور اللہ ہمیں اگر ہم نے کچھ غلطی کری ہو تو اس کے لیے معاف کر دے، اور ہمیں اس پہ جو چیزیں ہم صرف زبان سے کہی ہی نہ، اس پہ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ تو آج انہوں نے پڑھ لی حدیث، اب آگے ہم کل انشاءاللہ دیکھتے ہیں قرآن پاک یا یہ منتخب احادیث پڑھیں گے اور تبلیغ جاری رکھیں گے انشاءاللہ، ہے نا، کیونکہ ابھی تو ایسے ہی کر سکتے ہیں، جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا کم سے کم۔ اب آپ بھی کچھ بول سکتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ تو پھر اینڈ کر دو آپ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔